अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम आमिर हल्का जनाब डॉक्टर सलीम पट्टीवाला साहब, मोहतरम जनाब शफ़ी मदनी साहब सेक्रेटरी मिल्ली उमूर जमात इस्लामी हिंद, हमारे सरपरस्त और रहनुमा हैं प्रोफेसर साहब, और आप तमाम दूर दराज से गुजरात के इलाक़ों से आए हुए वक्फ़ से दिलचस्पी रखने वाले तमामी बुज़ुर्गों, दोस्तों और भाइयों, मुझसे कबल प्रोफेसर साहब ने बहुत ही तफसील के साथ आपके सामने वक्फ़ की बातें रखी। बहुत सारे दोस्तों का यह ख्याल यकीनन हो रहा होगा, अरे भाई ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, ये कैसे होगा, ये बहुत मुश्किल मामला है, इसीलिए ये वर्कशॉप रखा गया है। अगर ये इतना आसान होता तो वर्कशॉप रखने की क्या ज़रूरत थी। यानी वर्कशॉप रखने की ज़रूरत पेश ही इसलिए आई है कि इतना आसान नहीं है। तो आगे की सेशंस में हम लोग इसके और प्रैक्टिकल चीज़ों पर जाएंगे। प्रोफेसर साहब भी हैं और दूसरे एक वकील साहब और हैं जिनका ज़िक्र अभी प्रोफेसर साहब ने किया, और भी हमारे जो साथी इस पर आप लोगों में से भी हो सकता है किसी ने काम किया हो, तो वो भी हम लोग सब मिलकर आपस में डिस्कशन से इस चीज़ों को सीखेंगे। और वर्कशॉप का मतलब ही ये है कि करके सीखना। कुछ बातें थ्योरेटिकल इसलिए होंगी कि क्या करके सीखना ये मालूम हो तब तो करके सीखेंगे, तो कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी होगा इसमें और ज़्यादातर काम हम प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो उन चीज़ों को इंशाल्लाह हम बातचीत से, प्रैक्टिकल से, वीडियो से, मैंने कुछ वीडियो ही बनाए हैं, ये पूरे जो सर ने प्रेजेंटेशन दिया हम अभी उस पर काम कर रहे हैं। कुछ आधा सा वीडियो बना भी लिया था कि करते हुए दिखाएं आपको कि ये काम कैसे होगा, ये जो कुछ प्रेजेंटेशन वगैरह है और कहाँ क्या रुकावटें आएंगी, वो उस पर हम इंशाल्लाह कुछ तो बातें आपको यहाँ पर वेबसाइट को डायरेक्ट खोलकर एंट्री करके आपको बताएंगे भी किस तरह से आपको एंट्री करना है। आपको इंशाल्लाह इसमें ये भी बताएंगे कि आप अपने इलाके की प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाहें कि औकाफ की कुल प्रॉपर्टी आपके इलाके में है कितनी, क्योंकि बाज़ जगह पर लोगों को यही नहीं मालूम कि हमारे इलाके में प्रॉपर्टी कितनी है। तो वो मालूम होने हुए बगैर यकीनन जब आपको मालूम नहीं होगा तो एंट्री नहीं होगी तो अब एक्ट ये कहता है नया कि उसके बाद फिर वो वक्फ़ नहीं माना जाएगा। वक्फ़ नहीं माना जाएगा तो एक और मसला आएगा। वो मसला ये आएगा कि कभी आपका डिस्प्यूट हो गया और आप कोर्ट गए, तो कोर्ट जाने पर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा एज ए वक्फ, क्योंकि फिर वो वक्फ नहीं माना जाएगा, ये कोर्ट एक्ट ने कह दिया है। तो इसलिए अगर आपको वक्फ के का फ़ायदा उठाना है, उसके लिए जो सेफगार्ड्स हैं उनका फ़ायदा उठाना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। मैं अब इसके आगे आऊँगा कि बाज़ जगह क्या फिर भी दिक्कत आएगी। तो इस वक्त अभी हमारे सामने दो चीज़ें हैं, यानी जो अभी पूरे वक्फ एक्ट की लड़ाई चल रही है, इसमें एक्ट की लड़ाई, इसमें दो पहलू हैं। एक तो इसका नज़रियाती पहलू है, कानूनी पहलू है, और एक इसमें करने का काम इसका एक अमली पहलू है। नज़रियाती और कानूनी जो पहलू है उसमें अदालत में जैसे हम लोग गए, वो इसकी कानूनी लड़ाई है, उसकी तफसीलात भी प्रोफेसर साहब ने बताई कि क्या क्या हमने रिलीफ मांगा था और क्या हमें मिला है और क्या भी हमें नहीं मिला और क्या भी होना बाकी है। दूसरा एक बहुत बड़ा मसला ये है कि अभी भी मिल्लत उस तरह से बेदार नहीं हुई वक्फ के मामले में जैसा कि होना चाहिए था। वजह इसमें कुछ तो हमारे वक्फ बोर्ड्स की गलती है, कुछ हमारे मुतवल्लियान की गलती है, और कुछ हमारी मिली तंजीमों की गलती है, और कुछ हमारे कौम के रहनुमाओं की गलती है। आम तौर से वक्फ से कनेक्ट ना होने की वजह जो मुझे समझ में आती है वो ये कि अवाम ये समझते रहे कि वक्फ एक इदारा है, यहाँ पर कुछ ज़मीनात हैं, उसमें करप्शन चलता है और ये कुछ घोलमाल है पैसों का, ये लोग करते वरते रहते हैं, कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉपर्टी हैं, किराएदारी चलती रहती है, मुतवल्लीशिप चलती रहती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि इसकी शरई हैसियत क्या है। कभी आपने बताइए कि इस पूरी मुहिम जो एक्ट 2 साल से ज़ेर बहस है, इससे पहले बिल्कुल ईमानदारी सोचिए कि वक्त पर आपने तकरीर इससे पहले कब सुनी थी। इन 2 साल का 1.5 साल का वक्त निकाल दीजिए,
آپ نے کب ممبر پر آخری بار وقف کے بارے میں بتایا؟ کب اس کی شرعی حیثیت کے بارے میں آپ نے سنا تھا؟ کب آپ کے ممبر پہ یہ بات ہوئی تھی؟ کب ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھے تھے؟ اس کا ایک یہ فائدہ ان حالات کا یہ ہوا ہے کہ ہم لوگ آج وقف کو لے کر سنجیدہ ہیں، ہم سوچ رہے ہیں، غور کر رہے ہیں، ورنہ تو بربادی خرد برد تو آج نہیں پہلے سے ہوتی رہی ہے، لیکن ہم کبھی اس پر سنجیدہ نہیں ہوئے، ہم کبھی اس پر بیٹھے نہیں، ہمارے جمعوں میں کبھی خطبے نہیں ہوئے، ہم کبھی اس طرح کے سیمینار، سمپوزیم اور ورکشاپ میں نہیں بیٹھے اوقاف کے بارے میں. کبھی کسی بڑی سے بڑی پراپرٹی جو 100-200 گز کی بھی ہو سکتی ہے اور 100-200 ایکڑ کی بھی ہو سکتی ہے، ہمارے ہاں کبھی نہیں بیٹھے کہ چلو آج ہم وہ فلاں پراپرٹی اتنی بڑی برباد ہو رہی ہے، صرف متولی اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، کبھی ہم اس متولی کی شکایت کریں بورڈ میں جا کر، کبھی ٹریبونل میں شکایت کریں، کبھی ہم اس کمیٹی کو ہی ریپلیس کر دیں، کبھی خرد برد کر رہا تو FIR کرا دیں. کبھی نہیں ہوا. ہم یہ تو سوچتے رہے اتنے بڑے بڑے وقت پڑے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہو رہا. پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس اچھے تعلیمی ادارے بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے، اچھے سینٹر بنانے کے لیے جگہ نہیں ہے. جگہیں تو ہیں، ہم نے ان کا استعمال نہیں کیا. تو مسئلہ ہمارا بھی ہے. تو اس کا ایک نظریاتی اور قانونی پہلو ہے. تو اچھی بات یہ ہے کہ ہم آج جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، جماعت اسلامی کا ہیڈ کوارٹر ہے اسٹیٹ کا، یہ دونوں پہلو پر کام کر رہی ہے. اس کے نظریاتی، فکری اور قانونی پہلو پر بھی کام کر رہی ہے. دوسرا اس کے عملی جو مسائل ہیں اس پر بھی، مثلا اب آپ کا ڈاکومنٹیشن کا کام ہے، رجسٹریشن کا کام ہے، وہ کام کیسے ہوگا، اس کے لیے ایک سینٹر بنے گا تو سینٹر کس طرح سے کام کرے گا، سینٹر کو کس طرح سے ہم چلائیں گے، کمیونٹی کو سب کو لے کر کیسے ساتھ چلیں گے. مثلا ابھی بات آئی کہ مسلم ہترکشک سمیتی گجرات وہ اس میں انوالو رہے گی، جو یہاں کے ائمہ مساجد کے کمیٹی ہے وہ بھی اس میں انوالو رہے گی. گویا کہ جماعت کی یہ پالیسی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہم اکلا چلو رہے والی پالیسی پر نہیں چلتے کہ بس ہم اکیلے چل رہے ہیں. جماعت کی پالیسی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ ہم سب کو، پوری ملت کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. جماعت کوئی مکتب الگ سے کوئی فرقہ نہیں ہے، کوئی الگ سے کوئی گروہ نہیں ہے. جماعت تو کوئی مسلک نہیں ہے، بلکہ جماعت مسلمانوں کی ایک نمائندہ چیز ہے، سب کے لیے ہے، کامن پلیٹ فارم ہے. اس لیے جماعت نے جتنے بھی سرکولر اپنے حلقوں کو لکھے ہیڈ کوارٹر سے، تو یہ لکھا کہ اگر پرسنل لا بورڈ اس کام کو وہاں کر رہا ہو تو پھر آپ کو الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں، آپ پرسنل لا بورڈ کے ساتھ لگیے. پرسنل لا بورڈ نہیں کر رہا ہو تب بھی آپ یہ کریے کہ ملت کے فکر مند لوگوں کو جمع کیجئے، ان کے ساتھ یہ کام کیجئے. آج اسی لیے ہم سب مل کر جب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں صرف جماعت سے جڑے ہوئے لوگ نہیں ہیں، بلکہ الگ الگ لوگ ہیں، الگ الگ مکتب فکر کے لوگ بھی ہیں، الگ الگ مقام کے لوگ بھی ہیں. تو یہ کام ہم سب مل کر کریں گے. حاضرین، میں 2-4 باتیں آپ کو ڈائریکٹ ایشو پر آنے سے پہلے میں 2-4 باتیں اور کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں یہ جو بل آیا ہے یہ کوئی وقف کا بھلا کرنے کے لیے نہیں آیا، اور نہ کسی اچھی امید سے اور اچھی منشا سے آیا ہے، بلکہ یہ آپ اگر اس کے 42 جو اس میں تبدیلیاں سجھائی گئی ہیں، اگر آپ ان کا غور سے مطالعہ کریں، غور سے سمجھیں، ان کو ایک ایک ڈاٹ بنا دیں آپ اور ان سب ڈاٹس کو ملائیں، تو آپ کو لگے گا یہ وقف کو ہڑپ کرنے کا ایک جال ہے جو بنا جا رہا ہے بڑی خوبصورتی سے. اس طرح سے بنا جا رہا ہے کہ آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا. کہا جا رہا ہے اس کو امپاور کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کی بھلائی کے لیے آیا ہے، یتیموں کے حق میں بہتری کے لیے آیا ہے، خواتین کی بہتری کے لیے آیا ہے، پچھڑے اور کمزور طبقات کی بہتری کے لیے لا رہے ہیں ہم اس کو مطلب اس طرح کے سنہرے الفاظ تو بولے گئے ہیں. لیکن اگر آپ اوور آل میری گفتگو میں کئی چیزیں میں بات بتاؤں گا کس طرح سے یہ ایک جال ہے، ایک ٹریپ ہے جس میں ہمیں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب وہ تو اپنے ٹریپ انہوں نے جال بچھا دیا. اب یہ آپ کے اوپر، ہم سب پر ہے کہ ہم اس ٹریپ سے کیسے نکلیں گے اور کیسے اس کو اپنے حق میں فائدے میں استعمال کریں گے. یہ ہمارا امتحان ہے. اگر ہم اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے تو پھر وہ کامیاب ہو جائیں گے. مثلا ایک سمجھنے کے لیے ایک بات بتاتا ہوں میں آپ کو، پھر آگے بڑھیں گے ہم، کہ وقف کے اندر ابھی وقف جو تھا، وقف پر لمیٹیشن کا ایکٹ نہیں لگتا تھا. اور اب کو پروفیسر صاحب چونکہ وہ لا کے بڑے پروفیسر ہیں، وائس چانسلر ہیں، وہ اور چیزیں اس کو سمجھائیں گے، میں ایک موٹے طور پر بتا رہا ہوں. اور کسی بھی وقف ٹائپ کی جو جائیدادیں ہیں، چاہے وہ مسلمانوں کا وقف ہو، گرودواروں کا وقف ہو یعنی انڈومنٹس ہوں، یا دیوستھان ہوں، یا غیر مسلموں کے وقف، یا اس طرح کے جو بھی چیزیں مذہبی انڈومنٹس جو بھی ہوں،
ان پر لمٹ نہیں لگتی، لمیٹیشن کا ایکٹ نہیں لگتا. لمیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر 12 سال تک کوئی آدمی کسی جگہ پر قابض ہے اور کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہوا، کوئی تنازع نہیں ہوا، کوئی ورود نہیں ہوا، کوئی اختلاف نہیں ہوا، اور وہ قابض رہا، تو وہ پھر ایڈورس پوزیشن کے طور پر وہ چیز اس کی ہو جاتی ہے. تو اصل میں وقف پر یہ قانون نہیں لگتا، اور کوئی بھی مذہبی انڈومنٹس پر یہ قانون نہیں لگتا. وجہ اس کی یہ ہے کہ جیسا کہ سر نے بھی بتایا تھا کہ ونس اے وقف آلویز وقف. جو چیز ایک بار وقف ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہے. یہ سپریم کورٹ کی رولنگ ہے، اور اسلام کی روح بھی وقف کی یہی ہے کہ یہ اس کو ہمیشہ کے لیے یہ چیز جو وقت اللہ کو دے دی وہ ہمیشہ، مسجد دے دی تو ہمیشہ کے لیے ہو گئی. ہر چیز جو دے دی آنرشپ آپ دے دیتے ہیں اپنی طرف سے، اپنے حق سے دستبردار ہو جاتے ہیں، اور اس کا مالک آپ اللہ کو بنا دیتے ہیں، اب وہ ہمیشہ کے لیے ہے. یہ اس کا بنیادی کنسیپٹ ہے. اب اگر آپ نے ایڈورس پوزیشن مان لیا، یعنی اگر کوئی قابض ہے اور قابضین کے حق کو مان لیا، تو وہ ہمیشگی والا معاملہ تو ختم ہو جائے گا، وہ کہاں رہے گا. اب اس میں کہہ رہے ہیں کہ اس میں لمیٹیشن کا قانون نہیں لگے گا. لہذا جو لوگ سرکار کے لوگ قابض ہیں، لینڈ مافیا کے لوگ قابض ہیں، یا متولین قابض ہیں، وہ سارے کے سارے اس کے مالک بن جائیں گے. تو لائے اسی لیے گیا ہے. کارپوریٹ کا بہت بڑا قبضہ وقف پر ہے، گورنمنٹ کا بہت بڑا قبضہ وقف پر ہے، اور بھی لوگوں کا الگ الگ، کچھ جگہ مسلمانوں نے بھی قبضہ کر رکھا ہے، تو وہ الگ الگ لوگوں نے قبضہ کر رکھا ہے. وہ سارے کے سارے لوگ اس ایکٹ کے مطابق جہاں 12 سال سے وہ قبضے میں ہیں وہ اس کے ہو جائیں گے. ابھی تک یہ تھا، ابھی کیا تھا 95 کے ایکٹ میں جو 2013 امینڈمنٹ ہوا، ابھی تک یہ تھا کہ چاہے 100 سال سے قبضہ کر کے بیٹھا ہو کوئی، اگر یہ ثابت ہو گیا کہ وہ وقف ہے تو پھر اس کو اگر آپ نے کورٹ سے ثابت کرا دیا تو اسے خالی کرنا پڑے گا. تو یہ چیز تھی. اب کیا ہے کہ یہ اس طرح سے لا کر ایسے بہت سارے چال بنے گئے ہیں آپ کے لیے. میں نے تو ایک نقطہ بیان کیا ہے ابھی کہ کیسے ٹریپ لیا ہے، اور باتیں بھی سوال جواب کی شکل میں آپ کے سامنے آئیں گی. اسی طریقے سے یہ جو 2013 کے میں نیا ایکٹ بنا تھا، یعنی 95 کا ایکٹ جو تبدیل ہوا تھا، امینڈمنٹ ہوا تھا، وہ 2013 میں ہوا تھا، اور اس پہ اچھی خاصی جے پی سی بنی تھی اس میں بھی، اور کافی ہوم ورک ہوا تھا. اس میں پرسنل لا بورڈ، جمعیت علماء، جماعت اسلامی، اور بھی وقف سے تعلق رکھنے والے یا دلچسپی رکھنے والے سب لوگوں کے اس میں ان پٹس تھے. اور جے پی سی نے تقریباً 12 ریاستوں کا اس وقت دورہ کیا تھا. ایسی والی جے پی سی نہیں تھی جس وقت بنی ہے جو بس برائے نام فوٹو کھنچانے کے لیے گئی. وہ رحمان خان صاحب کی قیادت میں بنی تھی، اور واقعی کام ہوا تھا، کیونکہ اس جے پی سی کو جو صاحب کوآرڈینیٹ کر رہے تھے محمود اختر صاحب، ان سے ہماری اچھی دوستی ہے، تعلق سینئر آدمی ہے، لیکن ہمیں وقف کے بارے میں بہت کچھ ملتا ہے ان سے سننے میں. تو وہ جے پی سی کیسے گئی تھی، کیسے کام کیا تھا، ہمیں اس کی تفصیلات کافی معلوم ہیں. تو وہ ایک جگہ جا کر بیٹھ کے متولیان سے میٹنگ کرتے تھے اور منٹس آف میٹنگ لکھے آتے تھے. یعنی 95 کے ایکٹ کو جب 2013 میں امینڈ کیا تو وہ بہت کمپریہنسو امینڈمنٹ تھا. تھوڑی بہت نقائص تھے، اس پر بھی بات چل رہی تھی کہ وہ بھی پورے ہو جائیں گے. وہ تھے قابضین سے متعلق، تو وہ بھی کہ اس کو اور مضبوط کرنا تھا اس ایکٹ میں، یہ بات بس صرف تھی، باقی تو سب ٹھیک تھا. اب ایک ایکٹ 2013 میں بنا، 14 میں حکومت تبدیل ہو گئی. ایکٹ میں لکھا تھا کہ فوراً 1 سال کے اندر یہ سروے ہوگا، گزٹ ہوگا. دہلی میں اور زیادہ تر ریاستوں میں 70 کے بعد وقف کا کوئی گزٹ نہیں ہوا. مجھے آپ کی ریاست کا نہیں معلوم، پروفیسر صاحب کو شاید معلوم ہوگا، یا آپ لوگ جو متولیان ہوں گے ان کو معلوم ہوگا اس کے بعد کب گزٹ ہوا. کوئی گزٹ نہیں ہوا. امید پورٹل کا جو ذکر سر نے کیا کہ دیکھیے وہ اسٹیٹ بورڈز، امید پورٹل نے وامسی پورٹل پر اسٹیٹ بورڈز کو یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ وقف جائیدادوں کا رجسٹریشن امید پورٹل پر کریں گے. کروڑوں روپے کا بجٹ تھا. آپ ذرا غور کریے، میں جو باتیں وہاں لانا چاہتا ہوں پھر آپ کو آگے کی باتیں سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. وامسی پورٹل کا کروڑوں روپے کا بجٹ تھا. ہر اسٹیٹ بورڈ لائبل تھا، ذمہ دار تھا کہ تمہیں رجسٹریشن کرنا ہے. تقریباً 13 سال میں ابھی بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا اس کا کام. ابھی میں کٹھور ایک جگہ ہے یو پی میں، وہاں تھا، وہاں پر متولیان کے ساتھ میٹنگ تھی. ہم نے وامسی پورٹل ان کے سامنے کھولا. ابھی بھی سارے پورٹلز وغیرہ کھول کر آپ کو پریکٹیکل ہم چیزیں بتائیں گے، سمجھائیں گے ایک چیز انشاءاللہ. تو میں نے پوچھا کہ آپ کے یہاں کا رجسٹریشن کتنا ہے، ان کا نہیں معلوم. تو وامسی پر ہم نے جا کے بتایا
तो 7 मस्जिदें उनके रजिस्टर थी। 35 मस्जिदें उनके पास ऑलरेडी हैं, जिसमें से सिर्फ 7 हैं। 13 साल के रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस बोर्ड कर रहा था, खुद स्टेट बोर्ड इन्वॉल्व था, बाकायदा उसके लिए टीम रखी गई थी, बहुत बड़ा बजट था। 10 साल के अंदर आप ये काम नहीं कर सके। जिस काम को 13 साल में, जिस काम को गवर्नमेंट नहीं कर सकी करोड़ों रुपए के बजट में, उस काम को 6 महीने में मुतवल्लियान से कराना चाहते हैं, जिनमें से बाज मुतवल्लियान बहुत कम पढ़े लिखे हैं, बाज बगैर पढ़े लिखे हैं, बाज के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कहाँ से वो रिकॉर्ड लेकर आएंगे, कहाँ से वो ये काम करेंगे? या तो गवर्नमेंट ये करती कि वामसी पोर्टल पर जितना डेटा है जो गवर्नमेंट का ही डेटा है, गवर्नमेंट के गजट से लिया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड का सर्वे के बुनियाद पर लिया गया है, इतने की प्रॉपर्टी, यानी तकरीबन 9 लाख के करीब प्रॉपर्टियां, उनको तो डायरेक्ट मान लिया जाएगा। कम से कम इतनी राहत दे देते। अभी इतनी एक्सरसाइज के बाद चंद हजार प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हो सकी हैं। इतना पेचीदा इसको अमल को बनाया गया है कि उसमें रजिस्ट्रेशन आसान नहीं है। आपको बाकायदा जो लोग रजिस्ट्रेशन करने बैठेंगे उनको ट्रेंड करना पड़ेगा, सर जैसे लोगों के अंडर में रख के 2-4 दिन ट्रेंड करना पड़ेगा उनको, वरना वो भर नहीं सकेंगे फॉर्म, किसी कीमत पर नहीं भर सकेंगे। दूसरी बात अब और आपको बताता हूं, जो प्रैक्टिकल दुश्वारियां आना है, वो लोग तो फिर भी कुछ कर लेंगे जो ट्रस्ट और जो वक्फ प्रॉपर्टीज बाकायदा तौर पर ऐसे लोगों के हाथ में जो बहुत ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, बहुत फिक्रमंद लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कानून जानते हैं, डॉक्यूमेंट्स उन्होंने रखे हैं, वो करा लेंगे। उन औकाफ का क्या होगा जो एएसआई के अंडर में है? एएसआई को वक्फ नहीं मानेगा इस एक्ट के अंदर। अगर कोई प्रॉपर्टी एएसआई के अंडर में आ गई तो अभी तक 95 के एक्ट में वो दोनों स्टेटस रहते थे उसके। मसलन आपको बताऊं, आगरा की जामा मस्जिद, मदनी साहब और हम लोग अभी कुछ दिन पहले गए थे वहां पर, उस पर भी एक डिस्प्यूट चल रहा है। उसकी सीढ़ियों के नीचे बताते हैं मूर्तियां हैं, ये है वो फला जिनका, उसके वो सब फर्जी कहानियां हैं जो कुछ अभी नई तारीख जिस अंदाज में लिखी जा रही है, वो सब बातें वो एएसआई के अंडर में भी है लेकिन वक्फ में भी है। उसका सारा अंदर का मजहबी इंतजाम वक्फ बोर्ड करता है, उसकी रिपेयरिंग और देखभाल का काम एएसआई करती है। नए एक्ट के मुताबिक अब जो उम्मीद एक्ट आया है, या उसको वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 भी कहते हैं, लेकिन उसका नाम उम्मीद एक्ट है, उम्मीद एक्ट 1995 कर दिया उसका। उसके मुताबिक अब जो है एएसआई के अंदर के जो प्रोटेक्टेड मोनूमेंट है वक्फ नहीं रहेंगे। नतीजे में क्या होगा, मैंने आपकी एक बात को मेरी गौर से याद रखिए, फिर आप मेरी बात को कनेक्ट करते आएंगे। ये 42 के 42 नुक्ते एक जाल है वक्फ को छीनने का, ठीक है। अब इसको आप दूसरे दलील दे रहा हूं, एएसआई के अंडर में जो मस्जिदें हैं या कब्रिस्तान है या दूसरी चीजें, एएसआई में कब्रिस्तान तो नहीं है, मोनूमेंट्स हैं, वो सारे के सारे आपके पास से निकल जाएंगे, तो वो रजिस्टर नहीं हो पाएंगे। जो वक्फ बाय यूजर की बहुत बड़ी प्रॉपर्टी जो बहुत ज्यादा आबाद हैं, वो तो उनमें चलिए, आपने जैसे सर ने बताया कि हम एफिडेविट वगैरह लगाकर वक्फ डीड नहीं होगी तो एफिडेविट से काम चला लेंगे, लेकिन उन जगहों का क्या करेंगे? जैसे मुझे यहाँ के वो इलाके नहीं है स्पेसिफिक, इसलिए नाम नहीं बोल रहा हूँ, मिसाल के तौर पर हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, राजस्थान के कुछ इलाके, यूपी के कुछ इलाके, जहां मुसलमान माइग्रेट हो गए हैं, अब वहां पर कोई नहीं है, औकाफ बहुत भरे पड़े हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? वहां तो कोई मुतवल्ली नहीं है। पंजाब का रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? पंजाब में मुतवल्लीशिप नहीं है। 99 औकाफ की प्रॉपर्टी पंजाब में डायरेक्ट बोर्ड के अंडर में है। एक्ट कहता है कि मुतवल्ली रजिस्टर्ड करेगा, उसका क्या होगा? हरियाणा के गांव में, दूर दराज इलाकों में, मदनी साहब हरियाणा बहुत गए हैं, ये और डिटेल में बताएंगे, वहां के इंचार्ज हैं मरकज की तरफ से, सैकड़ों मसाजिद वीरान पड़ी हुई हैं, उनका रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? तो गोया के, और मस्जिद अकेली नहीं है, हर मस्जिद के साथ कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी लगी है, कुछ दुकान लगे हैं, कुछ मकान लगे हैं, कुछ खेती की जमीन है, वो कहाँ है? तो गोया के होना तो ये चाहिए था कि 2013 के एक्ट को गवर्नमेंट पहले पूरे तरीके से इंप्लीमेंट करती। कोई एक्ट बनने के बाद 5-10 साल तो इंप्लीमेंट करेंगे ना, कोई पॉलिसी बनेगी, या आपने अभी बन के चुका है अगले आते साथ बदल दिया, उसमें कुछ खामियां आती अमली तौर पर, कुछ दुश्वारी आती, उसको हल किया जाता, उसके मुताबिक सर्वे होता, उसके मुताबिक पूरा वामसी पोर्टल पर सारा कुछ रजिस्ट्रेशन होता, उसके मुताबिक गजट होता,
اس کے بعد مانا جاتا. وقف بائی یوزر کی اصطلاح قانون میں پہلے سے تھی, پروفیسر صاحب اور آگے بتائیں گے آپ کو ڈیٹیل میں. اور پنجاب اور ہریانہ کے بیشتر اوقاف وقف بائی یوزر ہیں. 95% اوقاف وقف بائی یوزر ہیں. کیوں ہیں؟ جب پنجاب اور ہریانہ سے مائگریشن ہوا تو بڑی تعداد میں گاؤں قصبات خالی ہو گئے, اوقاف کی پراپرٹیاں بھی خالی تھیں. 65 کے آس پاس گورنمنٹ نے خود سروے کرایا. سروے کمشنر ان مقامات پر گئے, انہوں نے وہ سروے کمیشن ایک ہوتا ہے, اس کے ساتھ ایک ٹیم تھی آئی ایس کی, 5 آئی ایس اور لگا رکھے تھے انہوں نے, اور ریونیو کے اور دوسرے آفیسر. اتنی بڑی ٹیم تھی, مطلب بھاری بھرکم ٹیم. ایک آئی ایس بھی کافی تھا, لیکن 4 5 آئی ایس ہوتے تھے ریونیو ڈپارٹمنٹ کے, اور آفیسر مطلب تحصیلدار اور آر آئی اور پٹواری وغیرہ, پٹواری کو لیکپال وغیرہ کہتے ہیں, یہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, وہ اس طرح سے وہ سب لوگ تھے. ان سب لوگوں نے ایک ایک پراپرٹی کو جا کے پنچنامہ کیے, لوگوں کے بیان نوٹ کیے کہ یہ بھلے سامنے مسجد دکھ رہی ہے, یہ کیا ہے صاحب مسجد ہے, آپ نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا اس میں؟ ہاں صاحب, اس سے پہلے لوگ نہیں تھے, جب یہاں رہتے تھے نماز پڑھتے تھے, ہم نے آباد دیکھا اس کو, ان کو لکھا. تو اس کو لکھا گیا وقف بائی یوزر. وقف بائی یوزر کی اصطلاح پہلے سے قانون میں تھی. اس کے بعد وہ گزٹ ہوئی ہیں, لیکن اس ایکٹ کے اندر وہ تو زیرو ہو جائیں گی. گورنمنٹ اپنے ہی آفیسر کے کیے ہوئے گزٹ کو اور سروے رپورٹس کو زیرو کرنے والی ہے. تو اس طرح سے بہت ساری پیچیدگیاں آئیں گی. اب یہ میں نے سامنے تصویر آپ کی اس لیے رکھی کہ آپ کے سامنے دونوں پہلو ہوں. صرف بات اگر ہم ڈاکومنٹیشن پر ڈائریکٹ بات کریں گے, کیا کیا ڈاکومنٹ چاہیے وہ سر تو کہہ چکے, اس کی وہ گریوٹی کو بھی آپ کو پکڑنا پڑے گا کہ اس کی مسئلہ ہے کیا, کہاں پانی مر رہا ہے, کہاں دقت آئے گی. تو دونوں کام ہوں گے. ڈاکومنٹیشن کا کام بھی ساتھ چلے گا تاکہ ہمارا رجسٹریشن کا پروسیس شروع ہو جائے. ہم کل کورٹ میں یہ کہہ سکیں, جیسا سر نے بھی بتایا, کہ ہم ٹریبونلس میں جائیں یا سپریم کورٹ میں بھی ہم جائیں گے. اس میں پرسنل لا بورڈ چلا گیا ہے, اور اویسی صاحب کی کہ بھی اس معاملے میں گئے, وہ گئے ڈیٹ بڑھوانے کے لیے. ہم ایک تیسرا پٹیشن شاید جماعت کی طرف سے لے کے جائیں, اس میں ہم یہ کہیں گے کہ عملی دشواریاں کیا آ رہی ہیں, کام کرنے میں دقت, وہ کب آئیں گی سامنے؟ جب آپ پریکٹیکل کام کریں گے اور مختلف جگہوں سے الگ الگ پریشانیاں آئیں گی, ان کو ریئل پرابلمس کو لے کر جب جائیں گے تب کورٹ مانے گا. تو ایک تو یہ کہ اس وقت تک ہماری رجسٹریشن جتنے ہو سکیں گے ہو جائیں گے. ایک کام اور ہے, رجسٹریشن کا کام جب شروع کریں گے, یہ پورا ڈرائیو چلائیں گے, تو اس وقت تک آپ کم سے کم اپنے علاقے کی اوقاف کو جان لیں گے, ان کا کچھ نہ کچھ آپ ڈاکومنٹیشن کر لیں گے. جب آپ جان لیں گے, ڈاکومنٹیشن کر لیں گے, تو ایک اویئرنیس کا کام آئے گا. تو یہ کام بھی ساتھ میں چلتا رہے گا. تو اس طرح سے اگر ہم لوگ کام کریں گے تو ہم پھر آگے چلتے رہیں گے اور کام ہمارا آگے بڑھتا رہے گا. تو اب اس کے لیے جو چیزیں ہیں, امید پورٹل میں جو کچھ ہے اس کو میں نہیں دہراؤں گا, وہ بھی میں نے تیار کیا ہوا تھا, وہ تو الگ بات ہے, سر نے بیان کیا یا میں نے. ہم لوگوں نے جو کچھ بھی ابھی یہاں رکھا ہے, اس کے بعد آپ کی پریکٹیکل سوالات کو ہم لیں گے. اب ہم پریکٹیکل میں کہاں جائیں گے؟ ہم سیدھا جائیں گے پریکٹیکل میں. مثلاً آپ اپنے علاقے کی پراپرٹی اوقاف کی کتنی ہے, یہ کیسے جانیں, یہ ایک سوال ہے. تو یہ کہاں سے آپ جان سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ اب کوئی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مسجد کا کوئی پیپر ہی نہیں ہے, ہمارے پاس نماز ہوتی ہے, وقف بائی یوزر ہے وہ, لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی پیپر نہیں ہوتا. آپ کے پاس نہیں ہے یہ الگ بات ہے, لیکن آج کے وقت میں 1-1 انچ زمین کا ریکارڈ موجود ہے. آپ کو یہ نکالنا پڑے گا کہ وہ ریکارڈ کہاں ہے. مثلاً آپ کی نگر پالیکا ہے, نگر پنچایت ہے, نگر نگم ہے, میونسپل کارپوریشن, جو بھی آپ کا گرام پنچایت ہے, جو بھی کچھ قصبے کا جو ہے, ہر جگہ اس کا ایک ریونیو ریکارڈ ہوتا ہے. آپ کو ریکارڈ رومز کو رابطہ کرنا پڑے گا. آپ کو ریونیو ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے والے آفیسر, سابق آفیسر سے دوستی بڑھانا پڑے گی. آپ کو اپنے وقف بورڈ کے لوگوں سے تعلقات بڑھانا پڑیں گے. ریکارڈز ضرور ہیں ہر جگہ, کہیں نہ کہیں. ایک جگہ سے غائب کر دیے تو اس سے اوپر والے میں جائیے, تیسری جگہ جائیے, کم سے کم 3 سے 5 جگہ پر ریکارڈز ہوتے ہیں, کاپیاں. بعض مرتبہ کیا کرتے ہیں لوگ, بورڈ کو سیٹ کر لیتے ہیں, فائل پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ ریونیو ڈپارٹمنٹ میں جائیے, اس سے آگے جائیے, کہیں نہ کہیں ضرور ملے گا. پرانے نقشوں میں جائیے, پرانی کتابوں میں جائیے. ریکارڈ کا مطلب صرف وہ نقشہ ہی نہیں ہوتا. ریکارڈ کا مطلب یہ ہے کہ پرانی لٹریچر میں بھی اگر کسی پراپرٹی کا ذکر ہے وہ بھی ریکارڈ ہے. جیسے مسجد اکبر آبادی جامع مسجد کے گراؤنڈ کے اندر تھی, آپ کو معلوم ہوگا بہت پرانے انگریزوں نے اس کو توپ سے اڑا دیا تھا,
اور اس کو بالکل توڑ کے ختم کر کے اس میں ملبہ ڈال کے ان کو میدان بنا دیا تھا. لیکن مسلمانوں کو معلوم تھا کہ جامع مسجد کے میدان میں ایک چھوٹی مسجد اور تھی، یہ بات معلوم تھی. پرانی دلی کے لوگوں کو بھی علم تھا. وہاں پر میٹرو کا کام شروع ہوا، لوگوں نے نظر رکھنا شروع کی کہ اسی علاقے میں کہیں وہ تھی. جیسے وہ میٹرو کا کام میں کھدائی وہاں تک پہنچی تو وہاں لوگ اتنے الرٹ تھے کہ وہ نظر رکھتے تھے کہ جب وہاں تک اس علاقے میں پہنچیں گے ہم نظر رکھیں گے، کسی کو بتایا نہیں. جیسے اس کی نیو آئی انہوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا، اس کے فوٹو ووٹو لیے کہ یہ مسجد اکبر آبادی کی نیو ہے. اب مسجد اکبر آبادی کو ثابت کیسے کریں؟ خطوط غالب میں اس کا ذکر تھا. غالب نے اپنے ایک دوست کو ذکر کیا تھا کہ یہاں ایک مسجد تھی فلاں والا تھی، انگریزوں نے اس طرح سے اڑا دیا، یہ کرا، اور آثار و سنادید میں اس کا ذکر تھا. وہی کتابیں کورٹ میں پیش کی گئیں. ہمارے یہاں جناب انتظار نعیم صاحب مجھ سے پہلے شعبے کے انچارج ہوا کرتے تھے، انہیں بھی یہ بات معلوم تھی، تو انہوں نے وہ جو لوگ کورٹ میں کیس لڑ رہے تھے انہوں نے اس کی فوٹو کاپی کر کے ان کو پاس بھیجی کہ آپ اس کو کورٹ میں پیش کرو. اس کے بنیاد پر کورٹ نے مانا کہ یہ مسجد تھی. تو ریکارڈز کیسے بنانا ہے سر، اور عملی باتیں آپ کو بتائیں گے، ریونیو والے آپ کو بتائیں گے. ریکارڈ ایسے ہی بن سکتا ہے کہ مسجد کے نام پر آپ کا پانی کا بل ہے، بجلی کا بل ہے، متولی کو امام کو تنخواہ وقف بورڈ کے ذریعے سے یا اس سے آتی ہے تو مسجد مان لی گئی. آپ کے ہاں کبھی تھانے سے جو مسجد کی جمعے کے دن ڈیوٹی لگتی ہے پولیس کی، تو اس مسجد پہ اتنے پولیس والے کھڑے، RTI سے ریکارڈ نکال لیجیے، وہ مسجد ثابت ہو گئی اس کے اندر. تو آپ کو ریکارڈ کیسے بنانا ہے جہاں نہیں ہے، وہ بھی آپ کو ٹیکنیکل سپورٹ حاصل ہونا چاہیے. اس کے لیے لوگ ٹرینڈ ہوں گے، اسی کے لیے ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں. اور الحمدللہ بہت خوشی ہوئی مجھ سے پہلے سر کا جو پریزنٹیشن ہوا کہ آپ کے پاس بہت تجربے کار یہاں پر لوگ موجود ہیں، ریسورس پرسن موجود ہیں. وہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اور مزید رہنمائی کرتے رہیں گے اور اس کے ذریعے سے پھر آپ کو معلوم ہوگا. اب دیکھیے، ایک تو پراپرٹی دیکھیں گے آپ وامسی پر جو کہ وقف کی پراپرٹی ہوگی. امید پورٹل پہ کیسے رجسٹریشن کرنا ہے وہ سر نے تفصیل سے بنا دیا. کچھ اور سوالات ہوں گے تو ہم لوگ اس پر بات کریں گے. ہر ایک ریاست کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہیں جہاں پر آپ خسرہ نمبر سے، لوکلٹی سے، مختلف نمبروں سے آپ اس پراپرٹی کے بارے میں چیک کر سکتے ہیں. مثلا میں مدھیہ پردیش سے میرا تعلق ہے، رہتا میں دہلی میں ہوں، تو وہاں پر MP آن لائن کر کے ایک پورٹل ہے. آپ ہر پراپرٹی کے بارے میں وہاں جا سکتے ہیں. ابھی ہم UP گئے تھے، 5-7 پروگرام UP میں کیے، تو وہاں ہم نے معلوم کیا یہاں پر کون سی ویب سائٹ ہیں. تو وہاں upbhunaksha.com کر کے ایک ویب سائٹ ہے. اسی طریقے سے میں ابھی صبح دیکھ رہا تھا تو آپ کے یہاں کے بھی ریونیو ڈپارٹمنٹ کی کئی 2-1 سائٹس ہیں، لیکن میں اس کا نام اس لیے نہیں لے رہا کہ معلوم نہیں وہ اتنی اتھینٹک ہیں کہ نہیں ہیں. سر یا یہاں کے کوئی لوکل وکیل اگر بتائیں گے تو وہ بالکل صحیح بات بتائیں گے، اس لیے میں اس کا ویب سائٹ کا نام نہیں لے رہا. لیکن میں نے دیکھا کہ سائٹس ہیں، تو ان سائٹس پر بھی جا کر آپ اپنے علاقے کا، اپنی لوکلٹی کے پورے نقشے نکال سکتے ہیں. اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کا نگر پالیکا یا نگر نگم میں ہیں تو آپ وہاں سے جا کر ریونیو ریکارڈز میں اپنا نقشہ نکلوائیے. وہاں سے آپ شروع کیجئے جہاں سے اگر آپ کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو ریکارڈز کو بنانا بھی ایک ٹیکنک ہے، اس کو بھی ٹریننگ ہے. بعض جگہ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے، بہت پرانی، ہم پتہ نہیں کیا کریں. اور ابھی ایک مسئلہ یہ آئے گا کہ مثال کے طور پر رجسٹریشن میں جو پرانی عمارتیں ہیں، تاریخی نوعیت کی عمارتیں ہیں، اب وہ بورڈ نے تو یہ کہہ دیا، سینٹرل وقف کونسل نے بھی اور منسٹری آف مانیٹری افیئرس نے، کہ جہاں آپ کو متولی کا نام نہیں معلوم، اس کا واقف کا نام نہیں معلوم، اور آپ کو وہ ڈیٹ نہیں معلوم کہ وقف کب کریٹ ہوا، آپ کو اور ڈیٹیل نہیں معلوم، تو آپ ایسا کیجئے اپنی یادداشت سے کچھ لکھ دیجئے. چلیے اب آپ کو واقف کا نام نہیں معلوم، آپ نے عبداللہ عبد الرحمن جو چاہیے وہ انہوں نے کہا کہ متولی اپنی نام لکھ دے. ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ رجسٹریشن تو ہو جائے گا، اس کی جو ایک تاریخی حیثیت تھی تسلسل تک کورٹ میں کبھی ضرورت پڑتی کہ ہم یہ 300 سال 500 سال 1000 سال پرانی ہے، تو وہ تو ان صاحب کی ڈیٹ آف برتھ سے پچل جا گئے، تو اب آپ کا کریکشن ہے. تو بعد میں بھی بہت مسائل آنے والے ہیں. تو ایک یہ پریکٹیکل مسائل جو آپ قدم قدم پہ قدم رکھیں گے تب سمجھ میں آئیں گے، اور ان کو جمع کرنا ہے. جہاں ہم آسانی سے کر سکتے ہیں رجسٹریشن وہاں کریں گے، جو عملی دشواریاں ان کو لے کر پھر کورٹ جائیں گے تو یہ ان کو آسان کروانے کی. بھئی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ جیسے گزٹ میں جو بعض جگہ دہلی کے میں نے گزٹ دیکھے 1970 والے، کچھ مسجدوں کے وہاں کیس لڑے تھے ہم نے، تو اس میں کیا کرتے تھے اوور دا 100 ایئرس لکھ دیتے تھے. تو اس سے کیا ہوتا تھا، وہ ٹیکنیکل ٹرم تھی کہ اس کا مطلب یہ کہ اینسینٹ مان لیا جاتا تھا اس کو.
تو یا تو یہ لکھیں وہ کہ اینسینٹ مان لیا جائے اوور دا 100 یا 200 یا 300 کچھ ایسا لکھ دیں. لیکن اگر ایگزیکٹ ڈیٹ پہ جائیں گے تو جس دن ڈیٹ گئے وہ تو وہاں سے مانا جائے گا. کل کو کوئی اس سے پہلے کا ڈسپیوٹ ہو گیا تو پھر مسئلہ پیدا ہوگا. تو اس لیے یہ بہت ساری قانونی مسائل بھی ہیں اس کے اندر, پیچیدگیاں بھی ہیں. ہم سب لوگ اس کو آج کی گفتگو میں یہ تھوڑی سی تھیوریٹیکل باتیں اور اس لیے لانا ضروری تھی کہ آپ اس کی حساسیت کو بھی سمجھیں اور پھر آپ کودیں گے تو آپ امپاور رہیں گے. ورنہ صرف ایک ٹیکنیکل معلومات آپ کو دے دی جائے تو ہم لوگ وقف سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پائیں گے, ایشو سے اپنے آپ کو کنیکٹ نہیں کر پائیں گے. تو کوشش کی کہ آپ اس سے پہلے کنیکٹ کریں اپنے آپ کو, اپنے تاریخی ورثے کو دیکھیں. یہ ایک آپ کا دینی ورثہ ہے, ہماری اس کی ایک شرعی ذمہ داری ہے اس کو بچانا. یہ صرف ایسا ہی نہیں ہے. دیکھیے ایک اور شرعی ذمہ داری سے متعلق میں ایک بات آپ کو یہ کہوں کہ آج زمینات کسی جگہ چلے آئیے, صرف گجرات میں نہیں, آپ ملک کے کسی علاقے میں چلے آئیے جس کو آپ پچھڑا علاقہ بھی کہتے ہو, پچھلی اسٹیٹ بھی کہتے ہو, کسی گاؤں دیہات میں چلے آئیے, وہاں بھی زمینیں اب سستی نہیں ہیں, زمینات مل نہیں رہی. یہاں آپ کے آبا و اجداد نے اتنی بڑی بڑی زمینات آپ کے لیے وقف کی ہیں. اگر آپ ان کی حفاظت کر لے جاتے ہیں اور اگر ایک مسجد بھی آپ نے بچائی, مثال کے طور پر ایک قبرستان آپ نے بچا لیا, ایک خان کا درگاہ بچا لی, تو آپ کو بھی اس کا وہی اجر ملے گا جو واقف کا اجر ہوتا ہے. کیوں کہ اس لیے کہ وہ تو نہیں تو چلی جائے گی, تو آپ اس میں اسی طرح سے شریک ہیں. تو آپ یہ سوچئے کہ میں اگر نیا وقف نہیں کر پایا تو 2-4-10 وقف ضرور بچاؤں گا, ہر آدمی سوچے, تاکہ میں بھی اس کے اجر عظیم میں اور ثواب جاریہ میں شامل ہو سکوں. تو آپ اگر اس نیت سے, ارادے سے جائیں گے, خلوص سے, تو اجر میں بھی شریک ہوں گے اور آپ ملت کا اس عظیم ورثہ بھی بچا سکیں گے. تو اس سے انشاءاللہ ہم لوگ آگے بڑھ کر یہ کام بہت آسانی سے کر سکیں گے. ورنہ پھر کیا ہوگا کہ یہ بہت خشک کام ہے, ایک بار 2 بار آپ تھک جائیں گے, مایوس ہو جائیں گے. جو چیز آپ کو طاقت دے گی, قوت دے گی, انسپائر کرے گی, وہ صرف اللہ کی رضا, آخرت کا اجر, ثواب جاریہ, یہی چیز آپ کو موٹیویٹ کرے گی. پھر آپ وقف بورڈ کی دھتکار سے بھی نہیں ڈریں گے, سماج میں کچھ آپ کو لوگ کچھ نہ ریکوگنائز کریں اس سے بھی نہیں ڈریں گے. آپ اپنے چپل گھستے رہیں گے لیکن لگے رہیں گے کہ نہیں یہ مجھے کام کرنا ہے. وہ تو کروڑوں اربوں خربوں روپے کی زمینیں ہماری وقف کر کے ہمارے اسلاف, کیا ہم ان کو بچا کے صرف تھوڑا سا اپنا خون جگر لگا کر, چند پیسے لگا کر, تھوڑی سی انرجی لگا کر, تھوڑا سا وقت لگا کر, کیا اس اجر عظیم کا حصہ ہم نہیں بن سکتے؟ ہمیں بہت سنہرے موقع ہے, اگر ہم یہ کر سکے تو یہ بہت گولڈن اپرچونیٹی ہے, بلکہ بہت بڑی سیل نکلی ہوئی ہے اجر کمانے کی. آپ اگر اس کو موقع کو غنیمت جانے تو. اب ہم اس کو بالکل ٹیکنیکل سیشن پہ آئیں گے, یہ تھوڑی تھیوریٹیکل بات تھی. تو سر بھی اسٹیج پر میں گزارش کروں گا رہیں, امیر حلقہ وغیرہ بھی اب سوال جواب بھی کریں گے اس میں, اور آپ کے ڈائریکٹ سوالات کا جواب بھی بتائیں گے, اور پھر اس میں کوئی چیز آپ بتائیں گے تو ہم اس کو کھول کر پورٹل پریکٹیکل سیشن میں آپ کو یہیں انشاءاللہ بتائیں گے. ٹھیک, شکریہ, جزاک اللہ. السلام.